बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैद शाह शेखपुर अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पूरे मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है और शेखुपुरा का भी टेम्परेचर इलेक्शन के हवाले से इंतहाई जो है बुलंद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेखुपुरा के नामवर सहाफ़ी, तजिया नगार, तजिया कार अल्लामा अजीम अहमद यज़दानी साहब। वो शेखुपुरा की सियासत पर एक बड़ी गहरी नजर रखते हैं। उनका बड़ा इलेक्शन की नब्बत पे भी उनका बड़ा गहरा हाथ है। वो आज हमारे साथ मौजूद है। अलामा साहब, शेखुपुरा अपडेट से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। जी भाई, थैंक यू, आपने मौका दिया जी। हाँ जी, बेसिकली शेखुपुरा जो है आपको पता है कि मुल्की सतह पर उसकी बड़ी जो मल्टी डिमेंशन हैं। यहाँ बड़ा हमेशा कांटेदार मुकाबला रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून और काब में। और पिछले इलेक्शन जितने भी हैं वो नून लीग ने जीते हैं। और जो ज़िमनी इलेक्शन हमारे पीपी हल्के का हुआ था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। और मेरी गुजारिश है कि आप अपना क्या कहते हैं कि पहली बात तो अलामा साहब बताइएगा, इलेक्शन होंगे अभी कि नहीं? आपका क्या ख्याल है? मेरा 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 ख्याल भी मेरा ख्याल भी आपके ख्याल से मिलता है ज़ैद भाई। जी जी। जो इसका सूरत ख्याल है वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जो इलेक्शन की होती है, जो इलेक्शन की आमद की होती है। इलेक्शन की आमद कम है और सर्दी की आमद ज्यादा है। तो सही है। तो अच्छा, लोग सर्दी से इंजॉय कर रहे हैं। और इतनी सर्दी में आपको देखें कि बाहर निकलना मुश्किल है, तो वोटर कैसे निकलेगा फिर? 8 फरवरी को तो फिर बहुत ज्यादा सर्दी होगी। देखिए अब क्या मानता है, सेना की आदत आ गई है और मुल्क की जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो देखिए क्या बनता है, पेशगीनी की सूरत हाल है इसमें अलामा साहब, तमाम जमातें जो हैं, सियासी जमातें, वो कहती हैं कि हम इलेक्शन मुलतवी नहीं कराना चाह रहे। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बारहा कहा गया है कि पत्थर पर लकीर है ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो है। लेकिन बार बार ऐसे हीले बहाने किए जा रहे हैं जिनसे टैक्टिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं कि बाद जो मोतबर हल्के हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि कोई ज्यादा ताखीर का शिकार नहीं होंगे, एक आध माह ही सिर्फ इलेक्शन आगे जाएंगे। तो पहले आपका क्या तजरिया इस पे कि इलेक्शन की इनेकाद के बारे में? देखें जहां तक हम बात की है सियासी जमातों की ख्वाहिशात की बात की है, तो इन जमातों को पता है कि किन मुख्तलिफ कुव्वतों ने इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना है। हमेशा और जो सूरत हाल आपके सामने है, इलेक्शन वक्त में होनी चाहिए, ये सबकी ख्वाहिश है। लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं हमें तो ये नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए, होने चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन का माहौल है, जब आप बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। और आपको पता है कि एक जमात के साथ जो इस पर सलूक हो रहा है, तो उस हवाले से लोगों में ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है कि ये इलेक्शन कैसे होंगे जब आप एक बड़ी मजबूत जमात को आप बंद कर देंगे, उसकी क्यादों को बंद कर देंगे, मुकदमात दर्ज होंगे। जो एक जमात के जो उम्मीदवारान हैं वो आप लोग हकों में नजर नहीं आ रहे, उनके खिलाफ वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, वो अपना दफा कर रहे हैं, वो चुपते फिर रहे हैं। तो क्या समझते हैं उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, आपके सर वाक़या के सामने हैं। तो इन हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि ये इलेक्शन हो जाएंगे? उसका वो माहौल नहीं बन रहा जो कौमी इंतखाबात का जो तकाजा है। जब तक वो सारे तकाजे पूरे होंगे तो एक मुनसिफाना, गैर जामदाराना, शफाफ इलेक्शन का इनकार मुमकिन नहीं है। आप तमाम जमातों को जो बराबर के जो हकूक हैं, जो तमाम की जो नजरें हैं, वो अल्लाह के बाद हमारी जो अदलिया है उस पर लगी हुई हैं
کہ وہ کیا فیصلے کرتی ہے, کس طرح اس انتخابات کے انعقاد کو یقینی بناتی علامہ ہے, صاحب کس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. علامہ صاحب آج اور ایک دیکھیں نا, فیصلہ یہ آیا پہلی مرتبہ پشاور دیکھ ہائی رہے ہیں کورٹ اپنی سے, آج زندگی جو میں کہ شیخو پورہ کے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, عظیم یزدانی صاحب, ان سے ان کی رائے جانے کے, وہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے. میں تب تک ان کو دوبارہ ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی رائے جو ہے وہ این اے 115 اور پی پی 141 کے والے ہمارے شہر کے جو حلقے ہیں ان کو. جی جی علامہ صاحب آپ, جی دوبارہ آپ کو خوش آمدید جی کہتے ہیں علامہ صاحب. عظیم جی یزدانی صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میرا سوال تھا کہ آج کی جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے بھی کافی جو ہے وہ الیکشن کی گہما گہمی میں کافی اثر انداز ہوئی ہے کہ بلے کا نشان تحریک انسان کو واپس ملا ہے. اور اس کے بعد ہمارے میں اب شیخو پورہ کے پچھلے الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شیخو پورہ اور ننکانہ اور قرب و جوار میں پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت رہی ہے. تو اس الیکشن میں اگر آپ 13 کا الیکشن دیکھیں, 18 کا دیکھیں اور اب جو 24 کا الیکشن ہے, اس پہ آپ این اے 115 کا آپ کا کیا تجزیہ ہے, اور دوسرا ہماری جو صوبائی حلقہ ہے اس کا کیا تجزیہ ہے, شہر کی ڈیمینشنز کس طرف ہے ہماری؟ دیکھیں ظاہر ہے, اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں یقیناً جیسا آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان مسلم نون نے جو کیا ہے یہ بالخصوص وسطی پنجاب کے ان اضلاع میں شیخو پورہ, لاہور, اکاڑا, گجرانوالہ, نارووال, سیالکوٹ, یہ جو حفظ آباد, یہ ان علاقوں میں نون جیتی ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے بانی 6 میں پی ٹی آئی کے جیے جانے کے بعد اور 9 مئی کے واقعات کے بعد اب صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے. جس جی جی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں ہوا, ان کا فائدہ ان کو ہوا ہے. ان کا ووٹ جی جی بینک بڑا ہے, ان کی مقبولیت بڑی ہے. تو اگر انتخابات منصفانہ ہو جاتے ہیں تو پھر جس طرح نے بات کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی, تو بلے کے نشان سے یقیناً پی ٹی آئی کے جو امیدواروں کو ایک بڑا ان کا ایک انتخابی نشان ہے, ان کو فائدہ ہوگا. اور جو لوگوں کا رجحان ہے, جو ہم نے ابھی تک جو اپنا سروے کیے ہیں, جو ہم نے ہماری جو معلومات ہیں, جو ہمارا مشاہدہ ہے, اس کے مطابق جو ہے اس مرتبہ پی ٹی آئی نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی اور ان کے لیے جیتنا کافی مشکل ہوگا. جو اس طرح کے اساسی حالات و واقعات ہیں اور جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس مرتبہ انتخابی نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں. اب جی یزدانی صاحب, ابھی تک تحریک انصاف نے اپنی ٹکٹیں جو ہیں ان کا اعلان نہیں کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں جویل لطیف کے مقابلے میں کون سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ اور صوبائی حلقے میں بھی اگر دیکھیں تو کن دو امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے؟ دیکھیں جی, نون لیگ تو جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ میاں جویل صاحب جو فائنل ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے جو ممکنہ امیدوار ہیں این اے کے, وہ خرم شہزاد ورک صاحب ہیں, جو ضمنی انتخاب جنہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی 20,000 کی لیڈ کے ساتھ, وہ این اے کے امیدوار ہو سکتے ہیں. اور اس طرح جو پی پی 141 کی سٹی شوپا کی جو نشست ہے, یہ اس پر پی ٹی اے کے جو امیدوار ہیں وہ بیرسٹر طیاب ارشد سندھ صاحب بتائے گئے ہیں, وہ نامزد ہو چکے ہیں. ابھی رد بدل نہ ہو تو ابھی جو لاسٹ ٹائم جو پی ٹی اے کی طرف ذرائع سے بات کی جا رہی ہے کہ کل تک یہ نام حتمی طور پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ جو پارٹی کے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان کی طرف سے بیان آیا کہ وہ اناؤنس کر دیں گے. تو یہ اچھا مقابلہ ہوگا. شیخو پورہ میں
میاں جاوید کا خمشلا ورک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ سعید صاحب اس طرح متحرک نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ سامنے نہیں آئے، جبکہ خمشلا کے خلاف اینٹی کرپشن نے مقدمہ بھی درج کیے ہیں ان کے خلاف کو ہے. اور ہیں خمشلا ورک، ان کی یہاں جاٹ فیملی بھی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ہے، ان کا اپنا ان کا وہ صدر بار رہ چکے ہیں، وہ کلا کے ایک بڑا دھڑا ان کے ساتھ ہے، تو کافی پلس پوائنٹ ہیں ان کے لیے کہ وہ ایک اچھا مقابلہ کرنے کی مشن میں ہیں. اور صوبائی اگر حلقے میں امیدواران کی بات کریں تو میاں خالد صاحب جو ہے پاکستان استحکام پارٹی جو ہے اس کے امیدوار ہیں، اور نون لیگ اور ان کی سیٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی کوئی امکانات ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہوگا بھائی، وہ نہیں ہوگا. سیٹ آئی پی پی کی سیٹ میں نہیں ہو سکی، جتنی ہوئی ہے اس میں میاں خالد کا نام نہیں آیا. تو اس پی ٹھیک ہے. پی سے 41 میں خود میاں جاوید صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے خود وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں، انہوں نے کہ وہ پی پی سے الیکشن لڑیں گے. تو وہ دونوں نشستوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں، این اے پہ بھی اور پی پی پہ بھی وہ الیکشن لڑیں گے. میاں خالد محمود اپنے انتخابی نشان جو آئی پی پی کا عقاب ہے اس پر وہ الیکشن لڑیں گے. وہ مسٹر بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی چھوڑی ہے. اس چھوڑنے کے بعد ظاہر ضمنی انتخاب ہوا تو آپ نے دیکھا رزلٹ، لوگوں کا کیا رد عمل آیا کہ جی جو پارٹیاں جنہوں نے تبدیل کی تھیں، چاہے وہ میاں جدید شرف پوری ہوں، وہ بھی شکست کھا گئے تھے ضمنی انتخاب میں، اور میاں خالد صاحب بھی ضمنی انتخاب میں شکست کھا گئے تھے. تو اس حوالے سے وہ صرف اپنی پارٹی کا ہی جو ابھی ان کی نئی پارٹی ہے، ان کا اپنا ذاتی ان کا ووٹ بینک ہے، ان کا اپنا تعلقات ہیں، وہ تعلقات کا استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، کافی لوگوں نے شامل بھی کیا ہے. لیکن ابھی تک جو ایک ردم ہوتا ہے الیکشن والا یا انتخابی ماحول والا، ابھی وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ان کو مزید محنت کی ضرورت ہے. ایڈوانٹیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنے جا رہا ہے، اور ان کا مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہی مقابلہ متوقع ہے. اگر پی پی کے دوسرے امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے متوقع امیدوار کہا جا رہا ہے، جس کو آپ نے کہا ہے کہ جی بیرسٹر طیاب راشد سندھو صاحب، انہوں نے پچھلے الیکشن میں آزادانہ طور پر 22,600 ووٹ لیے تھے، تو وہ اور میاں خالد صاحب کس طرح آپ ان کا انالیسس کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی بہت بڑے مارجن کے ساتھ یہاں سے جیتی ہیں؟ جی آپ نے خود ہی بات کی وضاحت کر دی ہے ظاہر بھائی، آپ نے خود وضاحت کر دی ہے. دیکھیں جو پی ٹی آئی کی نا جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ تو اس طرح محفوظ ہے. کچھ چند لوگ آگے پیچھے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ جو اکثریتی لوگ ساتھ کھڑے ہیں، اور جو نوادی کے جو کونسلر ہیں وہ کے ساتھ بھی ہیں. یہ جو کونسلر ہیں جو مختلف ہمارے جو علاقائی وارڈ ہیں، ہاں جی، ان کے کونسل تقسیم ہیں، 50 وہ ہمارے پی ٹی آئی شہر کے کی ساتھ جو بھی ہیں، میونسپل وہ نون کے ساتھ کمیٹی کی بھی ہیں، اور وارڈز ہیں. آئی پی پی کے ساتھ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق آج بھی طیاب سندھو کو اینٹی کرپشن عدالت سے وہ پیش ہوئے ہیں وکلا کے ساتھ، اور ان کی ضمانت کی توسیع ہوئی ہے 15 جنوری تک. ان کا مقدمہ درج ہے اینٹی کرپشن کا، وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی انتخابی مہم بھی چلا رہے ہیں. تو یقیناً لوگوں کو جو ہمدردیاں ہیں صاحب، وہ لامحالہ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کوئی اس میں اس کا نہیں ہے، کوئی ہم مباغ سے کام نہیں دے رہے. لوگوں کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اس کا فائدہ یقیناً طیاب سندھو وہ جو اس وقت فیس کر رہے ہیں حالات کا. ابھی لندن سے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی انتخابی سرگرمیاں بڑی محدود سطح پر شروع کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایڈوانٹیج ہے
جو جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں وہ سمیٹ سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ ان کا ایک اچھا جو ہے نا مقابلہ ہوگا نون لیگ کے ساتھ. اچھا علامہ صاحب, آج میاں جویل لطیف صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری جو ہوائیں ہیں وہ ایک ہی طرف چل رہی ہیں, اس کی بینیفیشری نو ڈاؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو وہ کس جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے, آپ کا کیا کمنٹ ہے اس پہ؟ نہیں میں تو دیکھیں ان کا مطابق پی ٹی آئی کر رہی ہے نا, یا میں شعورا میں سپریم بیٹھ کے کورٹ نے بات سمجھنے کی سے ہے. قاصر ہوں شاید. نہیں اب ان کی کیا مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف کے ساتھ کیا گیا اس طرح عمران خان کے ساتھ ہو, شاید ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے, یا کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اس کی وہ خود وضاحت کریں گے. لیکن جو مطالبہ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. ہمارے علامہ صاحب آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. علامہ عظیمہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیخو پورہ کے نامور صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور علامہ عظیمہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بار بار بریک ہو رہا ہے, تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیں کہ جی علامہ صاحب. جی 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 آواز آ رہی. جی جی آ رہی ہے. عظیم احمد یزدانی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کوچا گھر میں موجود ہیں. یزدانی صاحب آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے, اس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا بار بار. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. نہیں میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, تو میں اس کا جو مطالبہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی میں کیا ہے کہ وہ ملنا چاہیے, سب کو ملنا چاہیے. اور پی ٹی آئی نے بھی سپریم کورٹ میں بتایا ہے کہ ہمیں آزادانہ الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, اور ہمارے انتخابی جج سے نہیں انہیں دیے جا رہے. تو اس وجہ سے ان کا مطالبہ ہے. اب آپ نے بات کی ہے میاں جویل صاحب کی, وہ کس طرح کی وہ بات مطالبہ کر رہے ہیں, ان کا کیا مطالبہ ہے وہ تو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ضرورت ہے, اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو ایک مضبوط پارلیمنٹ نظام کے لیے, انتخابات کے صاف شفاف انعقاد کے لیے. تو جو ماضی کے جو معاملات ہیں, جو ماضی کی چیزیں ہیں, اس پر ہمیں جانے کے بجائے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے, اس نظام کے استحکام کے لیے, اور پاکستان کی ایک مضبوط جمہوری حکومت کے قیام کے لیے. ہمیں ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں, جو معاملات ہیں, ان کو ایک سائڈ پہ کر کے بلکہ دفن کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سیاست میں جس طرح بلال بھٹو زرداری نے بیان دیا کہ ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, اس میں اصولی اختلاف ہونا چاہیے, جمہوری اختلاف ہونے چاہیے, اور ان اختلافات کو ذاتیات میں نہ تبدیل کیا جائے. لیکن بخشی سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ ہم نے سیاست میں ذاتی دشمنیاں بنا لی ہیں. تو یہ کسی طور پر پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, اور اس جمہوری نظام کی یہ ایک یوجنا ہے. انتخابات وقت پہ ہوں, اگر اس کو آگے لے جانا بھی ہے, ظاہر اگر آگے مارچ میں سینٹ کے انتخابات بھی ہیں, وہ بھی ایک بڑا آئینی مسئلہ ہے. اب یہ کس طرح کرتے ہیں, یہ اب الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے, کیا فیصلے کرتا ہے, جو اب تک اس کے فیصلے ہیں وہ کوئی اتنے قابل ستائش نہیں ہے, اتنے کوئی ہم ان فیصلوں پر اتنا خوشی اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے.
جس کا اس کو ہونا چاہیے تھا. وہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے, اس کو اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اس سے عوام کا اعتماد بحال ہوگا. تو اگر آپ عوام کے اعتماد کے بغیر ہی فیصلے کریں گے, ان کے خواہشات کے برعکس فیصلے کریں گے, ریاض صاحب کبھی اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے. ہمیں گراس روٹ سے لے کر نیشنل سطح تک ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا, چینج کرنا ہوگا, اپنے رویوں میں تبدیلی لانے ہوگی, اپنی سوچ بدلنا ہوگی. ایک قومی سوچ کے ساتھ, قومی نظریے کے ساتھ, اس پاکستان کے لیے, اس پاکستانی عوام کے لیے جو گزشتہ 2 سال سے گدائی پسی ہوئی ہے, مسائل پسی ہوئی ہے, لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, مہنگائی کے ہیں, بے روزگاری کے ہیں, تعلیم کے ہیں, صحت کے مسائل ہیں, یہ ہمارے فوکس چاہیے. ہم تو ذات کو اترے ہیں کہ یہ آدمی گرفتار ہو جائے, اس کو فلاں واقعے میں اس کو گرفتار کر لیا جائے, سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ چیزیں اب ختم ہو چاہیے. اب دنیا آگے جا رہی ہے اور ابھی ہم پھر 90 کی دہائی میں جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال کسی طور پر ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہے. میں آپ کے پروگرام کی صدارت سے, ارباب اختیار سے, تمام مختلف قوتوں سے, تمام قومی اداروں سے یہ کہوں گا کہ وہ ہماری آواز سنیں. ہم ایک پاکستانی ہیں, ہماری خواہش ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, اور جو لوگ کسی بھی جرم میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو بالکل شفاف تحقیقات انکوائری ہونی چاہیے, جو ملوث ہیں سزا ملنی چاہیے, اور جو نہیں ہیں ان بے گناہوں کو فی الفور رہا کرنا چاہیے. خوف کی فضا ختم کرنی چاہیے. خوف کی فضا میں عظیم یزدانی صاحب, یہ تو آپ ایک بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو فضا ہے وہ قطعاً اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی, اور حالات بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ذاتی انتقام کی طرف ہم جائیں. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں NA-115 کے حوالے سے جو ہماری اور جس طرح TLP ہے اور جماعت اسلامی کے بھی بڑے مضبوط امیدوار جو پہلے سے, اور ان کی کمپینز بھی بڑی اچھی ہیں, اور بھی جماعتیں ہیں اور آزاد امیدوار ہیں. اور آپ کا جاننا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کن کن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, تحریک انصاف کے اس حلقے سے کس کس لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, PP اور NA کے, اس پہ ذرا آپ روشنی اگر ڈال سکیں تو پلیز. جی ابھی تو جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اس میں تو دیکھیں نا کہ نون لیگ کے جو NA کے کینڈیڈیٹ میاں جاوید لطیف ہیں, اور جی PP بالکل کے ایسے. لیے, ہاں جو PP کے لیے درخواستیں ہیں وہ امجد علی بٹ صاحب ہیں, حاجی نواز صاحب ہیں, عارف خان سندھلا صاحب ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب ہیں. حاجی ان کی نواز صاحب بھی درخواستیں ہیں بڑا کہ مضبوط کینڈیڈیٹ رہے ہیں, اور سندھیلا صاحب بھی پہلے MP رہے ہیں. ہاں جی 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 یہ ان لوگوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں. میں آج کل فیصلہ ہو جائے گا ٹکٹوں کا. جماعت اسلامی کے بھی یہاں اگرام سے بٹی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اس طرح NA پہ اور NA پہ رانا توفہ دستگیر صاحب ہیں. ہاں جی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس طرح طریقہ لبیک کی طرف سے بھی ہاں جی 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 چاند ظفر ورک صاحب ہیں, اور ایک کوئی اپنا شدار ڈوگر صاحب ہیں, وہ بھی ان کا نام سننے میں آ رہا ہے. تو اس طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی 3-4 درخواستیں کی ہیں. 4 درخواستیں ہیں منیک واگا صاحب کی, حاجی فلکشیت صاحب کی, جوید اکبر ڈوگر صاحب کی درخواستیں ہیں, غلام رسول جو رحمانی ہیں ان کی درخواست ہے. اس طرح ان کی حاجی فلکشیت ان کی درخواستیں ہیں. یہ 5 لوگ, اور میاں لیاقت علی, یہ میاں لیاقت علی جو ہے یہ ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور ماضی میں یہ میاں جاوید کے بڑے قریبی ساتھی تھے. تو پھر پارٹی میں آنے کے بعد آپ یہ NA کے بھی امیدوار ہیں, PP سے بھی درخواست دی ہے میاں لیاقت علی صاحب نے, یہ بھی اپنی کر رہے ہیں. اس طرح جو PTI کی طرف سے NA کے لیے خورشید صاحب کی درخواست ہے, شہید ورک صاحب بھی ہے, اور اس طرح میاں افضل علی جبر بشیر صاحب ہے, صاحب. ان کی بھی درخواست ہے NA کے لیے, PP کے لیے بھی ہے. اس طرح اور بھی 2 درخواستیں ہیں. جو نیچے درخواستیں ہیں وہ میاں علی بشیر کی بھی ہے,
اور میاں افضال صاحب کی بھی ہے، ایک اپنا ایک احسان خان ہے، ان کی درخواست بھی ہے، اس طرح اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں. لیکن یہ تو اپنا امیدوار پہلے نامزد کر چکی ہے، طیار اسد کو اپنا امیدوار انہوں نے نامزد کیا ہوا ہے. ابھی کوئی رد و بدل کوئی امکان نہیں، لیکن ابھی باقاعدہ دوبارہ اناؤنس بھی نہیں کی گئی. لیکن یہی کہا جائے جو پہلے ہم نے اناؤنس کیے تھے وہی تحریک انصاف کے ایلنے کے لیے مطلب ایلنے کے لیے خرم شہزاد کے علاوہ اور کون کون سے امیدوار ہیں جو ٹکٹ کے خواہاں ہیں؟ چوئی سعید ورک صاحب، ان کے بارے میں وہ انہوں نے درخواست دی ہے، اور تو ہمارے علم نہیں ہے کہ کسی اور نے درخواست دی ہے، لیکن یہ دونوں نمایاں ہیں. چوئی سعید صاحب سب کہتے ہیں ایم ایل اے رہ چکے ہیں، اور خرم شہزاد ورک صاحب وہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں. اور جن کا مد مقابل ہے مولی کے میاں جاوید صاحب، وہ بھی وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، پارٹی کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں، بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. 3 مرتبہ وہ شاید سے منتخب ہوئے ہیں. تو اس مطلب وہ بڑا جم کے الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑا ان کا الیکشن لڑنے کا ایک بڑا اپنا ان کا ایک بڑا طریقہ ہے، اور ان کا اپنا انداز ہے. اور وہ گلی گلی محلے محلے جا رہے ہیں، لوگوں مل رہے ہیں، اور ساتھ جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو شامل بھی کر رہے ہیں، ناراض لوگوں کو منا رہے ہیں، جن سے ناراضگی تھی ان سے صلح بھی کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی روایت ہے. الیکشن سے پہلے اگر وہ اپنے دوستوں کو مناتے ہیں، سال لے کے چلتے ہیں، تو یہ ان کی اچیومنٹ ہے. باقی جب الیکشن ہوگا تو آپ سوچا چاند آ جائے گی، کیا مانتا ہے. فی الحال یہ جو ابھی ابتدائی صورتحال ہے وہ میں نے آپ سے بیان کی ہے. اور ایک بات اضافہ کر دوں کہ بھائی اس مرتبہ 5.5 لاکھ ووٹ کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ انتخابات کی نسبت. ہاں، تو یہ انداز ہے کہ یہ جو 5.5 لاکھ نیا ووٹ ہے، یہ کون ہے؟ یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان ہے جن کی عمر 18 سال ہے. جی جی. تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو. یقیناً علامہ صاحب جس 5 لاکھ ووٹ کا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، وہ 18 سال کے جو نوجوان ہیں وہ یقیناً تحریک سارے تو نہیں کہہ سکتے آپ. 60% جو نیا ووٹر ہے، 60% ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ نظر آ رہا ہے بظاہر. اس 5 لاکھ ووٹر جو نیا بنا ہے، اور 40 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس میں سے 4 اینے کے حلقے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یزدانی صاحب، میں اس پروگرام کے اغراض و مقاصد بتا رہا تھا کہ ایک تو ہم اپنے ووٹ کی جو کل ووٹر کی تعداد ہے وہ 22 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. ایسے صاحب میں بتا رہا تھا اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ہم ایک پی پی جو صوبائی حلقہ ہے اس کے امیدواران کو ہم یہاں آپ سے تجزیہ لیں گے، اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں اس پی پی کے، اور اس میں کون سی میونسپیلٹیز ہیں، کون سے گاؤں ہیں، اور کون سی یونین کونسلز ہیں، اور ان کے کیا مسائل رہے ہیں. یہ شیخوپورہ کے تمام پی پی کے حلقوں کو ہم انشاءاللہ شیخوپورہ اپڈیٹس پر ڈسکس کریں گے، اور شہر کے جتنی وارڈ ہیں اور ان کا ذکر کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ ایک ہمیشہ آپ کی آواز ایک معتبر آواز ہے، آپ کے تجزیے ہمیشہ ایک معتبر تجزیے ہیں. اسی لیے ہم آج کا پروگرام کا آغاز جو ہے انشاءاللہ شیخوپورہ اپڈیٹ کی ٹیم جو ہے، شیخوپورہ ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم جو ہے، اعظم مولانا صاحب، پروفیسر آصم مفید صاحب، ہمارے ساتھ طلال بھائی ہیں، اور جتنے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ وہ اس سروے کو ایک اچھا سروے جو ہے نا لوگوں تک نیوٹرل جو ہماری نیوٹرلٹی ہے ہم اس کو سسٹین کریں گے، اس کو رکھیں گے، تاکہ ایک غیر جانبدارانہ جو ہے
وہ تجزیہ آپ کے سامنے آ سکے اور لوگوں کی رائے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے. ہمیں پورا شہر کے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے اس جو لائیو سیشن ہے اس پہ آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. مجھے اپنے دوستوں کی طرف سے اسپیشلی جو ہمارے پریس کلب کے لوگ ہیں, بڑے معتبر معزز ممبران پریس کلب ہے, ان کی رائے کا بھی جو ہے بڑا احترام ہے اور وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں. ہمارے ساتھ انشاءاللہ علامہ عظیم احمد یزدانی صاحب این اے کے 4 حلقوں اور پی پی کے. علامہ صاحب ضلع شیوپورہ میں کتنے حلقے ہیں؟ 9 حلقے. 9 پی پی کے اور 4 جو این اے کے حلقے ہیں ان کا تجزیہ ہماری ٹیم اگلے سیشن میں ہماری ساری ٹیم ساتھ ہوگی اور ہمارے سوالات ہوں گے. اور علامہ عظیم احمد یزدانی صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں اور کئی بار آپ جنرل سیکرٹری پریس کلب بھی رہے ہیں اور 92 جو اخبار ہے 92 ڈیلی 92 نیوز, اس میں آپ کے سیاسی تجزیہ جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں. تو یہ شیخوپورہ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شیخوپورہ میں ایک نامور تجزیہ کار موجود ہے اور ہم ان کی رائے سے مستفید ہوں گے اور اس طرح کے بے لاگ تبصرے یقیناً عظیم احمد یزدانی صاحب بھی کر سکتے ہیں. عظیم احمد یزدانی صاحب شیخوپورہ اپڈیٹ نے بھی ہمیشہ شیخوپورہ کے عوام کی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا ہے اور ان مسائل کو اجاگر کر کے چاہے وہ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ہوں, چاہے وہ ارباب اختیار ہوں یا کوئی بھی ایسا فورم ہو, اس تک پہنچایا ہے تاکہ شیخوپورہ کے مسائل جو ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ ہم بہترین ایک پروگرام کریں گے. شیخوپورہ کے سیوریج, پانی کے مسائل, صحت کے مسائل, تعلیم, ان مسائل کو بھی ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ سے گفتگو ہماری پوری ٹیم شیخوپورہ اپڈیٹس, آپ کو پتہ ہے شیخوپورہ کا سب سے پہلا اور ایک معروف پلیٹ فارم ہے. جو بھی ہم نے لوگوں کے مسائل یہاں اجاگر کیے انشاءاللہ ان سے لوگوں کو فائدہ ہی ہوا. جی بہت شکریہ. تب تک بھی شاید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.